तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। इमरान खान साहब के बेटों से आजकल कोई पूछे तो ऐन मुमकिन है कि वो भी आगे से कह दें कि जी हमारे आइडियल इकरार भाई हैं या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। अवाम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई कैदी 804 का गाना गाएं। वो गाना गाने के ऊपर जो सिंगर थे या कवाल थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है। और ये जनरल बाजवा साहब ने खुद मेरी एक दफ़ा उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मुझे बताया मलिक अहमद खान साहब का क्या किरदार था, उन्होंने किस तरह चीज़ों को मैनेज किया। इस किस्म की नफरत ये खेल के मैदान में फैलाते हैं और उसका नतीजा अब ये निकला है कि बांग्लादेश ने भी इनकार कर दिया कि हम भारत जाके नहीं खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। ये वो कौमी मुज़ाकराती कमेटी है जो फवाद चौधरी साहब ने, महमूद मौलवी साहब ने और इमरान इस्माइल साहब ने बनाई हुई है और उसके तहत वो एक कौमी कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं जिसमें तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाए और जो मुज़ाकरात का अमल है उसको आगे बढ़ाया जाए। बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है। ये ऐसे ही है कि जैसे सोमालिया कहे कि मैं चीन, रूस और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं मैं उनको हल करवाऊंगा। तो जो सोमालिया की पोजीशन इस वक्त पूरी दुनिया में चीन के सामने, रूस के सामने और अमेरिका के सामने है, मेरे ख्याल में इन तीनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की इस कमेटी की पोजीशन इस वक्त इमरान खान साहब और हुकूमत के सामने ऐसी ही है। क्या इनके कहने से कोई मामला हल होगा? मुझे नहीं लगता। ना इनको अपोजिशन इस वक्त ओन करती है, ना हुकूमत इनको कोई क्रेडिट देती है। और अब तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस कमेटी के तहत होने वाले कोई भी मुज़ाकरात कोई बामानी मुज़ाकरात होंगे या उसमें कोई वजन होगा। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि ना ये अपोजिशन में है ना ये हुकूमत में है, कोई साइड भी इनको ऑन नहीं कर रही। ऑल दो कि इन मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने यह भी कहा है कि हमें भेजा जाए और इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि फवाद चौधरी साहब को तो इमरान खान साहब बड़ा पसंद करते हैं और एक मौके के ऊपर फवाद चौधरी साहब जब जेल से रिहा हुए थे तो खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि फवाद चौधरी को दोबारा जमात में शामिल किया जाए, लेकिन वो मामला फिर आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, अगर ये तीनों शख्सियात जाके खान साहब के सामने कोई प्रपोजल रखती हैं तो आगे से खान साहब इनको जो कहेंगे मेरे ख्याल में इनके लिए वो दोहराना बाहर आके बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि खान साहब ने हमें क्या कहा है। तो ये जो सारा अमल है जो इस कौमी मुज़ाकराती कमेटी के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, मेरे ख्याल में एक नॉन स्टार्टर है। मुझे इसके नतीजे में कोई पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, लोगों के नजरियात भी बदल जाते हैं। मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था इकरारुल हसन साहब के बेटे का, वो किसी से बात कर रहे थे, गालिबन बरतानिया के दौरे पे हैं इकरार साहब, उनके साहबजादे भी उनके साथ हैं और वो साफियों से बात कर रहे थे और उन्होंने साफियों को कहा कि मेरा एक क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें मॉर्निंग शो में मुझसे पूछा गया था कि आपके आइडियल कौन है। तो मैंने कहा मेरे वालिद नहीं, इमरान खान साहब मेरे आइडियल हैं। और इकरार साहब के बेटे ने कहा कि उस दौर में तब्दीली वाला जो गाना नया नया आया था और मैं हर वक्त सुनता रहता था और इस वजह से मैंने वो बात कर दी। अब इमरान खान साहब मेरे आइडियल नहीं है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि वक्त के साथ साथ आइडियल बदलते रहते हैं, अब तो खुद माशाल्लाह इकरारुल हसन साहब एक सियासी जमात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों के आइडियल इस वक्त इकरारुल हसन साहब हों। मुझे तो लगता है कि अगर इमरान खान साहब के बेटों से आजकल कोई पूछे तो ऐन मुमकिन है कि वो भी आगे से कह दें कि जी हमारे आइडियल इकरार भाई हैं या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, अब इमरान खान हमारा आइडियल नहीं है। तो लोगों के आइडियल्स तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। अच्छा, कल जो मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की थी कि एक कॉन्सर्ट हुआ, एक कवाली हुई, वॉल्ड सिटी के जो इदारा है या आप उसको कुछ भी कह लें, उसके तहत एक वहाँ पे म्यूजिकल नाइट वगैरह करवाई गई और उसमें एक गुलकार ने कैदी 804 वाला गाना गाया और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वो FIR वगैरह भी मैंने आपसे शेयर की थी। अब उस खबर की कुछ मजीद तफसील आई है, ये सामने आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है। सरकारी कॉन्सर्ट में कैदी 804 से मंसूब गाना गाने पर गुलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अगर इस खबर की आप तफसील पढ़ें तो सरकारी सरपरस्ती में म्यूजिकल नाइट शो के दौरान अडियाला जेल के कैदी 804 से मंसूब गाना गाने पर गुलकार फराज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के जेर एहतमाम शालीमार बाग में म्यूजिकल एंड कल्चरल नाइट का एहतमाम किया गया जिसमें कवाल फराज खान और हमनवा ने कवाली पेश की। प्रोग्राम के दौरान अडियाला जेल के कैदी 804 से मंसूब गाना गाने पर कवाल फराज खान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मुकदमा इंचार्ज शालीमार बाग जमीर की मुद्दत में थाना शालीमार में दर्ज किया गया जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दिफात शामिल की गई। अबू ज़र सलमान नियाजी साहब ने वो शेयर की हुई थी FIR, क्योंकि वो कानूनदान है। उन्होंने लिखा हुआ था कि बुनियादी तौर पर यह बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। कवाल फराज खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने फरमाइश पर गाना गाया लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि जी जो मामले की जो
تفتیش وغیرہ ہے وہ جاری ہے، وہ کی جا رہی ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کچھ لوگوں کو اس طرح کی خبر بھی ہے کہ معطل بھی کیا گیا ہے، اور جو شالیمار باغ میں ہونے والا پروگرام عوام کے لیے یہ فری ایک کھلا پروگرام تھا، اور واقع نے ثقافتی تقریبات کے ضابطوں پر سوال اٹھا دیے اور اظہار فن پر نئی بحث شروع کر دی، یہ بھی اخبار لکھ رہا ہے۔ تو یہ جناب اس کی کچھ مزید تفصیل ہے کہ عوام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی قیدی 804 کا گانا گائیں، وہ گانا گانے کے اوپر اور وہ یا پھر وہ قوالی پڑھنے کے اوپر وہ جو سنگر تھے یا قوال تھے ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تو اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ کیوں بہت سارے لوگوں کا آئیڈیل اب عمران خان نہیں رہا ہے، تو آئیڈیل تو پھر آہستہ آہستہ بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی سٹوری یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے ٹویٹر کے اوپر یہ تصاویر شیئر کی ہوئی تھیں۔ یہ لیا کے اندر جو لگے ہوئے پوسٹرز یا بورڈز وغیرہ لگے ہوئے اور مختلف جگہوں پہ اس پہ مختلف پیغامات وغیرہ درج ہیں۔ علم دی رونق گھر دی برکت، اوپر مریم بی بی کی تصویر۔ اگلا جو بورڈ ہے اس کے اوپر مریم بی بی کی تصویر۔ آ میں تینوں چاہ پلاواں، اس کے اوپر مریم بی بی کی تصویر۔ تو یہ ساری ایڈورٹائزمنٹ سرکاری پیسے سے ہو رہی ہے، اور مریم بی بی نے خود اپنی تصاویر والے یہ جو بورڈز ہیں ان کو شیئر کیا ہوا ہے، اور سرائکی لینگویج لیا کا بھی ذکر ہے اور لیا سے محبت کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جناب آپ کیسے ماشاءاللہ زبردست بورڈ ہیں، اور ہر بورڈ کے اوپر مریم بی بی کی اپنی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس وقت ملک میں جو اکانومی کی حالت ہے اس حوالے سے مزمل اسلم صاحب نے کل ایک ولاگ کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کسی بھی ملک کے اندر باہر سے پیسہ آنے کے 3 ذرائع ہوتے ہیں۔ 3 ذرائع، پہلا یہ ہے کہ آپ برآمدات کریں، یعنی آپ کو یہاں پہ انڈسٹری کے اندر چیز پروڈیوس کریں، اس چیز کو آپ باہر بھیجیں، باہر سے جو ڈالر آئے گا ایک ویسا آپ کا پیسہ آتا ہے۔ دوسرا آپ کی ایف ڈی آئی یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، بیرونی سرمایہ کاری، باہر سے سرمایہ کار آئیں، وہ آ کے آپ کے ملک میں پیسہ لگائیں، وہ آپ کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے ریمیٹنسز، جن سے ترسیلات زر بھی کہتے ہیں، کہ جو لوگ آپ کے ملک کے باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہوں وہ پیسے باہر سے بھیجتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کے ملک میں پیسہ آتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو برآمدات کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو تو چھوڑیں، آپ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کار بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو باہر سے کیا سرمایہ کاری آئے گی۔ اور تیسرا جو ترسیلات زر ہیں وہ اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اور باہر سے اب پیسہ آ رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بے روزگاری بھی ریکارڈ سطح پہ ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بڑی تعداد میں لوگ باہر جائیں گے یقیناً وہ اپنی فیملیز کے لیے پیسہ بھیجیں گے، تو ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو پاکستان میں نہ کاروبار ہے نہ نوکریاں ہیں۔ لوگ باہر جب جاتے ہیں تو وہ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، اور پھر اس میں ریمیٹنسز میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مزمل اسلم صاحب نے بتایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی جو ترسیلات زر ہیں وہ برآمدات سے 33% بڑھ چکی ہیں، یعنی آپ کے ملک میں جو ایکسپورٹس ہیں اس سے آپ کے ملک میں جو ترسیلات زر کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے وہ 33 گنا زیادہ ہے۔ یہ کوئی اتنی حوصلہ افزا چیز نہیں، آپ کی ایکسپورٹس میں تو اضافہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جس ملک کی ترسیلات زر برآمدات سے زیادہ ہوں اس ملک میں روزگار کی صورتحال کیا ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس ملک میں روزگار کیسے لوگوں کو ملے گا جب آپ کی ترسیلات زر زیادہ ہیں، آپ کی برآمدات کم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مقامی مارکیٹ کے اندر لوگوں کے پاس جابز کی کتنی اپرچونٹی ہیں اور آپ کی معیشت کی اس وقت کیا حالت ہے۔ اچھا جی، ملک احمد خان صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے منصور علی خان صاحب کے ساتھ، اس کے کچھ کلپس وغیرہ میں بھی دیکھ رہا تھا، اس میں وہ جنرل باجوہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کے تو obviously ملک احمد خان صاحب بڑے قریب تھے، ایون کہ جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے اور یہاں سے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو رہے تھے، جنرل باجوہ سے رابطے ہو رہے تھے، تو اس میں بھی جو رابطے کا کردار ادا کر رہے تھے وہ ملک احمد خان صاحب ہیں۔ ملک احمد خان صاحب جب میاں صاحب سے ملتے تھے تو میاں صاحب سے مل کے کمرے سے جب باہر آتے تھے تو ڈائریکٹ باجوہ صاحب کو فون کرتے تھے۔ یہ کوئی کسی اور کی کہانی نہیں ہے، یہ براہ راست خود جنرل باجوہ صاحب نے بتایا کہ جناب ملک احمد خان صاحب نے باہر نکل کے کال کی، یہ کیا وہ کیا۔ تو ملک احمد خان صاحب کا اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار تھا اس وقت جو سب کچھ ہو رہا تھا۔ بعد میں اور بھی بہت کچھ ہوا، اس سے پہلے جس طریقے سے پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت وغیرہ چینج کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھیں، اور انہی دنوں میں پہلی دفعہ محسن نقوی صاحب سامنے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب پارلیمنٹ لاجز میں گئے تھے کچھ لوگوں کو ملنے، تو ایک شخصیت نے منہ پہ ماسک
آیا ہوا تھا وہ محسن نقوی صاحب تھے اور وہ بھی اسی وقت سامنے آئے اور ملک احمد خان صاحب کا کردار بھی ابھر کر سامنے آیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس دور میں جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا تو اسلام آباد میں ایک چائے والی جگہ ہے اور باہر انہوں نے دکان کے سامنے کرسیاں لگائی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ملک احمد خان صاحب اور محسن نقوی صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے تھے اور میں بھی وہاں پہ چائے پی کے اٹھا تھا. کوئی میرے ساتھ دوست تھا تو میں نے ان دونوں معزز شخصیات کو وہاں پہ دیکھا تھا. تو اس وقت تک تو یہ ہماری طرح جو ہے عام جگہوں پہ بیٹھ کے چائے بھی پی لیتے تھے, لیکن اس کے بعد جو نظریات, حالات, آئیڈیلز بدلے تو اب ایک ماشاءاللہ سینیٹر ہیں, ساتھ وزیر داخلہ بھی ہیں, چیئرمین پی سی بی بھی ہیں اور دوسرے ماشاءاللہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ملک احمد خان صاحب کا باجوہ صاحب سے بڑا قریبی تعلق اس وقت بھی تھا, ابھی بھی ہے. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور یہ جنرل باجوہ صاحب نے خود میری ایک دفعہ ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا ملک احمد خان صاحب کا کیا کردار تھا, انہوں نے کس طرح چیزوں کو مینج کیا, وہ کس طرح مجھے کیا بتایا, نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے. بہت ساری ایسی چیزیں کبھی وقت ہوا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, بہت ساری سٹوریز ہیں. پر اینی وے ابھی میں نے ملک احمد خان صاحب کی وہ پوڈ کاسٹ کا کلپ دیکھا تو مجھے یہ چیز یاد آئی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا جی, بھارت میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں اب بنگلہ دیش نے بھی جانے سے انکار کر دیا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی زیادہ گھٹیا حرکتیں کریں جس طرح بھارت کے کرکٹ بورڈ نے کیا, جس طرح بھارت کی ٹیم کرتی ہے. ان کا جے شنکر تو اٹھ کے جا کے یا صادق صاحب سے ہاتھ ملا لیتا ہے, لیکن دوسری طرف اپنے کھلاڑیوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر یہ نفرت بھر رہے ہیں. ان کو یہ کہتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں تم نے ہاتھ نہیں ملانا, تم نے پاکستانی کسی بندے سے ٹرافی نہیں لینی. انہوں نے محسن نقوی صاحب سے ٹرافی نہیں لی, وہ ٹرافی پتہ نہیں ابھی بھی کدھر پڑی ہے مجھے نہیں پتا. لیکن اس قسم کی نفرت یہ کھیل کے میدان میں پھیلاتے ہیں اور اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ بنگلہ دیش نے بھی انکار کر دیا کہ ہم بھارت جا کے نہیں کھیلیں گے. اس کی وجہ کیا بنی؟ آئی پی ایل میں ایک ٹیم نے بنگلہ دیش کے ایک فاسٹ بالر کو کانٹریکٹ پہ لیا, اس کو خریدا, لیکن بعد میں وہاں کی انتہا پسند جو تنظیمیں انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ اس کا جو معاہدہ وغیرہ وہ کینسل کر دیا گیا, وہ بھارت نہیں جا سکا. تو بنگلہ دیش یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ہمارے ایک پلیئر کو تحفظ نہیں دے سکے تو تم باقی سب کو, پوری ہماری ٹیم کو کیسے تحفظ دو گے؟ تو لہٰذا انہوں نے آئی سی سی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں کسی اور جگہ پہ ہمارے میچز کو شفٹ کیا جائے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری ٹیم بھارت کے اندر محفوظ ہوگی. جتنا گند بھارت نے کھیل کے میدان میں ڈالا ہے, میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے ڈالا ہوگا. ایون کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑی سخت قسم کی دشمنی ہے اور شیطان بزرگ اس کو کہتا ہے, ایران کے لوگ اسے کہتے ہیں, اور مرگ امریکہ وہ کہتے ہیں, ڈیتھ ٹو امریکہ وہ یہ کہتے ہیں, اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم نے دیکھا کہ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک دفعہ میچ ہوا ایران اور یو ایس اے کے درمیان, تو دونوں ٹیمیں کھیلی بھی, دونوں ٹیموں نے ہاتھ بھی ملائے, لیکن یہاں پہ مودی کی حکومت نے وہ ایسی نفرت بھری ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا پاکستان پہ حملہ, یہ پہلے ہاتھ ملا لیتے تھے, لیکن جب انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا اور آگے سے وہ چپیڑیں ان کے منہ پہ پڑی, پاکستان کی ایئر فورس نے, آرمی نے ان کو جو مزہ چکھایا, اس کے بعد سے ان کو بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اب یہ کھیل کے میدان میں ہاتھ نہیں ملاتے, لیکن خود جے شنکر جا کے یا صادق صاحب سے ہاتھ ملا لیتا ہے. لیکن اسی انتہا پسندی کا اب یہ نتیجہ نکلا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم بھارت میں جا کے نہیں کھیلیں گے. اور یہ کوئی سیاسی پولیٹیکل سٹنٹ نہیں ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کا. ان کے ایک پلیئر کا آئی پی ایل میں معاہدہ ہوا اور بعد میں وہ معاہدہ کینسل کر دیا گیا. وہ شاہ رخ خان کی ٹیم کا جو معاہدہ تھا اس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر اس کی سیفٹی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کیونکہ انتہا پسند اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ حالت ہے جناب اس وقت بھارت کے اندر کھیل کی. باقی ادھر جو مائنورٹی کی حالت ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی, مجھے اس کے اندر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. تو اب دیکھتے ہیں جناب, ویسے ورلڈ کپ آ رہا ہے, پی ایس ایل بھی آ رہی ہے. ورلڈ کپ میں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا. اس کے ساتھ پی ایس ایل جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پر اینی وے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارے نیوٹرل وینیو کے اوپر میچ ہونے چاہیے. پاکستان تو پہلے ہی یہ کہتا ہے. اب بنگلہ دیش بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو بھارت نہیں بھیج سکتے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.